अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं दास कैपिटल वॉल्यूम 3 की ऑडियो समरी, जिसे आपके लिए आसान उर्दू में पेश किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप सच जानना चाहते हैं कि सरमायादाराना निज़ाम के असल राज क्या हैं, कैसे दौलत चंद हाथों में सिमटती है, क्यों गरीब हमेशा गरीब तर और अमीर हमेशा अमीर तर होता जाता है, तो ये सफ़र दोस्तों आपके लिए है। दास कैपिटल की ये तीसरी जिल्द मार्क्स के माशी नज़रियात की सबसे पेचीदा और सबसे गहरी सतह है। ये वो मकाम है जहाँ मार्क्स सरमाए के पूरे निज़ाम का आखिरी पर्दा चाक करता है। यहाँ वो मुनाफा शरह मुनाफा, उसमें कमी, स्टॉक मार्केट, कर्ज़े, बैंकारी निज़ाम, मालियाती बहरानों और आलमी सरमायादारी की अंदरूनी तज़ादात को समझाता है। ऐसे निकात जिन्हें समझना आपके दौर में हर सोचने वाले शख्स के लिए निहायत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने दास कैपिटल वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की समरियाँ अभी तक नहीं सुनी, तो हम आपको दावत देते हैं कि पहले उन पर ज़रूर गौर करें। वो आपको इसी चैनल में मिल जाएंगी। वॉल्यूम 1 में हमने मज़दूर और सरमायादार के दरमियान ताल्लुक़, कदर ज़ायद, सरप्लस वैल्यू और इस्तेसाल की बुनियादों को समझा। वॉल्यूम 2 ने हमें सरमाए की गर्दिश, पैदावार और तकसीम के पेचीदा अमल में ले जाकर ये दिखाया कि निज़ाम सरमायादारी सिर्फ मंडी नहीं बल्कि पूरा माशी साइकिल है। और अब दोस्तों, वॉल्यूम 3 इस पूरे नज़रियाती निज़ाम का आखिरी और फैसला कुन बाब है। ये हमें दिखाता है कि सरमायादारी के अंदर कौन से तज़ादात छुपे हैं जो बलाखिर इसे ख़ुद ही खा जाते हैं। ये किताब सिर्फ मईशत की बात नहीं करती, ये तारीख़, सियासत और इंसानियत के मुस्तक़बिल का सवाल भी उठाती है। तो आएँ मार्क्स के साथ इस फ़िक्री सफ़र में एक कदम और आगे बढ़ें। तो दोस्तों, जिस तरह वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 हमने पढ़ा और सुना, तो उसके भी कई पार्ट्स थे। इसी तरह ये वॉल्यूम 3 भी उसी सीरीज़ का हिस्सा है। आप वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को अगर समझ चुके हैं तो फिर ये वॉल्यूम 3 आपको समझने के लिए बहुत आसान है। और अगर आपने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 नहीं सुना तो मेहरबानी फरमा कर पहले वो सुने और फिर ये तीसरा हिस्सा उसका सुने। और अगर आप इसको सुन के उसको सुनना चाहते हैं तो भी दुरुस्त है। बहरहाल इस हिस्से के या इस वॉल्यूम के भी इसके 7 हिस्से हैं, जिसमें हम अब पहले बात करेंगे हिस्सा अव्वल, पहले हिस्से पे, जो पार्ट 1, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू इनटू प्रॉफिट एंड ऑफ द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू इनटू द रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी फाजिल कदर को नफ़े में और उसकी शरह को नफ़े की शरह में तब्दील करना। फाजिल कदर तो हमने सरप्लस वैल्यू पिछले वॉल्यूम्स में पढ़ा था। अब फाजिल वैल्यू जो है वो तो नफ़े में ही तब्दील होती है, वो तो हमने पढ़ा है। अब हम इस बाब में हम ये देखने जा रहे हैं कि उसकी जो शरह है, यानी नफ़े की शरह, यानी प्रॉफिट की जो रेशो है, वो कदर ज़ायद की जो रेशो है, उसको अब मुनाफे की शरह में कैसे तब्दील होती है। ये इस चैप्टर का, इस हिस्से का वॉल्यूम 3 के मकसद है। तो मार्क्स हमें यहाँ दोस्तों ये समझाना चाहते हैं कि सरमायादार सिर्फ सरप्लस वैल्यू यानी फाजिल कदर से प्रॉफिट कमाता है, लेकिन उसे नफ़ा या प्रॉफिट फाजिल कदर की असल शक्ल में नज़र नहीं आता। मज़दूर जितनी मेहनत करता है उसमें से एक हिस्सा सरमायादार को इजाफी मिलता है। तो इसी को मार्क्स फाजिल कदर या सरप्लस वैल्यू कहते हैं। लेकिन जब सरमायादार अपनी लागत और आमदनी का हिसाब लगाता है तो वो फाजिल कदर को नफ़े के तौर पर देखता है और ये देखने से कासिर होता है कि वो मेहनत की बदौलत हासिल हुई है, ना कि सिर्फ सरमाए की वजह से। तो दोस्तों, जब कोई सरमायादार किसी प्रोडक्ट को तैयार करता है तो उसमें 3 चीज़ों पर पैसा लगाता है। पहली चीज़ मशीन, खाम माल, किराया वगैरह, और ये कहलाता है कांस्टेंट कैपिटल। मतलब ये उसके जो अखराजात होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। अब नंबर 2, वो मज़दूर की उजरत देता है और इसको कहते हैं वेरिएबल कैपिटल।
اور یہ ایک زندہ سرمایہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہی وہ حصہ ہے جس میں قدر زائد پیدا ہوتی ہے یا فاضل قدر پیدا ہوتی ہے، سرپلس ویلیو پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسرا حصہ اور مزدور جو اضافی کام کرتا ہے اجرت سے ہٹ کر، وہی پیدا کرتا ہے فاضل قدر، یعنی کہ سرپلس ویلیو۔ اب اس کی اگر ایک مثال ہم لیں تو وہ ایسی ہوگی کہ اگر ایک سرمایہ دار 100 روپے لگاتا ہے، مثال کے طور پہ 100 روپے لگاتا ہے، تو 80 روپے مشینوں اور خام مال پر لگاتا ہے، تو یہ ہوگی کانسٹنٹ کیپٹل۔ اب 20 روپے مزدور کی اجرت پر یعنی کہ ویریبل کیپٹل پہ لگاتا ہے۔ اب مزدور ایسا مال تیار کرتا ہے جس کی مارکیٹ ویلیو 140 روپے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزدور نے 20 روپے کی اجرت لے کر 40 روپے کی اضافی قدر پیدا کی ہے، اور یہ 40 روپے فاضل قدر ہے، سرپلس ویلیو ہے۔ لیکن سرمایہ دار کے حساب میں کل خرچہ 100 روپے، کل کمائی 140 روپے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا نفع یا میرا پروفٹ 40 روپے ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے 100 روپے پہ 40 روپے کمائے، یعنی 40% میں نے منافع کیا، حالانکہ اصل فاضل قدر 20 روپے پہ حاصل کی ہے جو اس نے مزدور کو دیے تھے 20 روپے، اور اس مزدور نے اب اس کو 40 روپے پروفٹ دے کے، یعنی 20 روپے مزدور کو اس نے دیے اور اس مزدور نے اس پروڈکٹ میں 40 روپے اضافی قدر پیدا کر دی ہے، تو اب پروفٹ جو ہے وہ 200% ہے، یعنی 20 روپے کے پیچھے 40 روپے اس کا منافع ہوا ہے۔ تو باقی جو 80 روپے لگے تھے وہ تو اس نے مٹیریلز پہ لگائے تھے، اس کی قدر میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اگر کسی چیز نے اضافہ کیا ہے تو وہ مزدور کی محنت نے کیا ہے کہ اس نے خام مال مٹیریل کو استعمال کر کے ایک نیا پروڈکٹ بنایا ہے، تو اصل منافع یا اصل جو قدر بڑی ہے تو وہ تو نئے پروڈکٹ کی بنی ہے، اور پرانے مٹیریلز کی تو نہیں بڑی۔ اب نیا پروڈکٹ بنایا کس نے؟ نیا پروڈکٹ تو مزدور نے بنایا ہے، تو اب مزدور نے بنایا تو مزدور کی اجرت کیا تھی؟ 20 روپے تھی، تو 20 روپے تھی، تو اب مزدور نے 20 روپے جتنا کام اپنے لیے کیا اور 40 روپے کا کام سرمایہ دار کے لیے کیا، تو اس لیے سرمایہ دار کو 40 روپے اس پہ قدر زائد حاصل ہوا۔ تو سرمایہ دار یہ سمجھتا ہے کہ میں نے 100 روپے پہ 40 روپے کمائے، حالانکہ اس نے 20 روپے پہ 40 روپے کمائے، کیوں؟ اس کا پروفٹ 200% ہے، 40% نہیں ہے۔ تو فاضل قدر سرپلس ویلیو، یہ سے بنتا ہے پروفٹ، نفع، اور فاضل قدر کی جو شرح ہوتی ہے ریٹ آف سرپلس ویلیو، وہی تبدیل ہو جاتی ہے نفع کی شرح میں، یعنی ریٹ آف پروفٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو مارکس جو یہاں اس میں ہمیں اہم نقطہ سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نفع کی شرح اور فاضل قدر کی شرح میں فرق ہے۔ جس طرح ابھی ہم نے مثال میں دیکھا کہ وہ سمجھتا ہے کہ جی میرا 100 پہ 40 روپے ہے، مگر اصل جو قدر تھی جو وہ تو مزدور نے بڑھائی ہے، تو وہ تو 20 روپے پہ 40 بڑھی ہے، تو اس کو پروفٹ کیا ہوا ہے؟ اس کا منافع جو ہے وہ 200% ہوا ہے۔ تو فاضل قدر مزدور کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن نفع کی شرح دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ صرف سرمایہ کاری کا نتیجہ ہو، اور اس کو کہتے ہیں دھوکہ، یعنی ظاہری دھوکہ، ایلوژن کہتے ہیں اس کو۔ سرمایہ دار کو لگتا ہے کہ نفع یا منافع پروفٹ سرمایہ سے پیدا ہوئی ہے، لیکن مارکس کہتا ہے کہ اصل پروفٹ یا نفع یا منافع مزدور کے استحصال کا دوسرا نام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفع کی شرح کم کیوں ہوتی ہے؟ اور جب سرمایہ دار زیادہ مشینوں پر انحصار کرتا ہے اور کم مزدور رکھتا ہے تو فاضل قدر کم ہوتی ہے اور نتیجتاً نفع کی شرح بھی گر جاتی ہے۔ تو اسی حساب سے جو ہے وہ پھر آگے مارکس ہمیں کہتے ہیں چونکہ نفع کا حساب پورا سرمایہ یعنی مشین اور مزدوری سمیت لگایا جاتا ہے، اس لیے مزدور کی محنت چھپ جاتی ہے، اور یہی سرمایہ داری نظام کی چالاکی ہے۔ تو اس حصے میں دوستو مارکس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نفع دراصل مزدور کے پیدا کردہ فاضل قدر کی چھپی ہوئی شکل ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام اسے ایسے پیش کرتا ہے جیسے وہ سرمایہ سے خود بخود پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ایک نظریاتی پردہ ہے جسے مزدور کا استحصال چھپایا جاتا ہے۔ تو دوستو اب ہم دوسرے حصے میں یعنی کہ کنورژن آف پروفٹ انٹو ایوریج پروفٹ،
نفع کو اوسط نفع میں تبدیل کرنا، یعنی اس کو ایوریج نکالنا نفع کی، اصل جو نفع ہے اس کی ایوریج۔ تو دوستو پچھلے حصے میں ہم نے یہ سمجھا کہ نفع دراصل مزدور کی اضافی محنت یعنی کہ فاضل قدر سرپلس ویلیو کا دوسری شکل ہے یا دوسرا روپ ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سرمایہ دار کو نفع ایسے نظر آتا ہے جیسے وہ صرف سرمایہ کاری سے حاصل ہوا ہو، جبکہ حقیقت میں وہ محنت کے استحصال کا نتیجہ ہے۔ لیکن اب مارکس ہمیں اگلا سوال دیتا ہے، کیا ہر سرمایہ دار کو ایک جیسا منافع ملتا ہے؟ تو جواب اس کا ہے نہیں، اور یہی بات ہمیں لے جاتی ہے آج کے موضوع کی طرف، یعنی کہ نفع اور اوسط نفع، ایوریج پروفٹ۔ فرض کریں، اب سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں، فرض کریں کہ 3 سرمایہ دار ہیں۔ ایک سرمایہ دار فرض کریں اس کا نام علی نے 100 روپے لگائے اور مشینوں پہ خرچ کیا، یعنی 100 روپے مشینوں پہ خرچ کیا اور مزدور کم رکھے۔ اب دوسرا سرمایہ دار ہے جس کا نام بلال ہے، اس نے 100 روپے لگائے مگر اس نے زیادہ مزدور رکھے، مشینیں کم رکھی۔ اب کاشف، تیسرا سرمایہ دار کاشف، اس نے درمیانی راستہ اپنایا، یعنی کہ جتنے مزدور تھے اسی کے برابر تقریباً مشینیں تھیں۔ اب چونکہ بلال کے ہاں مزدور زیادہ تھے، اس لیے اس کے ہاں فاضل قدر یعنی سرپلس ویلیو زیادہ پیدا ہوئی، یعنی نفع بھی زیادہ ہوا۔ جبکہ علی کے ہاں چونکہ مشینیں زیادہ اور مزدور کم تھے تو فاضل قدر کم ہوئی اور نفع بھی کم۔ لیکن مارکیٹ میں سب چیزیں ایک کمپٹیشن کی بنیاد پر بکتی ہیں، ایک مسابقت کی بنیاد پہ، لہٰذا جب یہ تینوں اپنی مصنوعات بازار میں لاتے ہیں تو قیمتوں میں فرق پیدا ہوتا ہے، ایسا فرق جو نفع کو برابر کرنے پر مجبور کرتا ہے، یعنی مارکیٹ سب کو ایک اوسط نفع پروفٹ دیتی ہے، ایوریج دیتی ہے۔ تو اب مارکس صاحب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہر سرمایہ دار جتنی بھی فاضل قدر پیدا کرے اسے اپنی پیداوار کے مطابق نفع نہیں ملتا، بلکہ وہ پورے سرمایہ دار طبقے کی پیداوار سے اوسط کے مطابق نفع لیتا ہے، یعنی مارکیٹ ویلیو اس کی ہوتی ہے، اس کے اپنے جو اخراجات ہیں تو اس کے مطابق وہ تو ٹھیک ہے، مگر مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اور سپلائی ہے اور اس کی جو اوسط ہے مارکیٹ کی، اس کے مطابق سب کو نفع ملتا ہے۔ اب جو اہم نقطہ اس میں سمجھنے کا ہے تو وہ یہ ہے کہ نفع یعنی پروفٹ فاضل قدر سے مزید دور ہو گیا ہے مارکیٹ میں۔ اب سرمایہ دار کو یوں لگتا ہے جیسے نفع صرف اس کے سرمایہ کاری کا نتیجہ ہے، نہ کہ مزدور کی محنت کا، اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں محنت کا استحصال پوری طرح چھپ جاتا ہے۔ اب مارکس کے مطابق ہر سرمایہ دار کو برابر نفع کیوں نہیں ملتا ہے؟ کیونکہ مارکیٹ ایک طرح کا ریاضیاتی توازن پیدا کرتی ہے جس میں اوسط نفع بنتا ہے۔ اصل فاضل قدر کا اثر کہاں جاتا ہے پھر؟ وہ بڑے پیمانے پر آپس میں بانٹ دی جاتی ہے، جیسے پانی ایک جیسے برتنوں میں برابر ڈالا جائے۔ تو ایک سرمایہ دار جو کم فاضل قدر پیدا کرتا ہے وہ بھی اوسط نفع حاصل کرتا ہے، اور جو زیادہ محنت نہ چھوڑتا ہے وہ بھی صرف اوسط پر آ جاتا ہے۔ اب جب مزدور کہتا ہے کہ میری محنت کا پھل کہاں گیا، تو سرمایہ دار کہتا ہے یہ تو مارکیٹ کی قیمت ہے، میں صرف اوسط منافع کما رہا ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نفع اب بھی مزدور کی محنت سے آ رہا ہے، لیکن مارکیٹ اسے چھپا دیتی ہے۔ اب فاضل قدر جو ہے وہ نفع میں تبدیل ہوتی ہے اور نفع اوسط نفع میں، یعنی کہ سرپلس ویلیو انٹو پروفٹ اور پروفٹ انٹو ایوریج پروفٹ۔ یہ تبدیلی صرف الفاظ کی نہیں ہے، نظریے کی دھوکہ دہی ہے۔ یہ حصہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ سرمایہ دار صرف محنت کا استحصال نہیں کرتا بلکہ اسے نظریاتی طور پر جائز بھی بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو دوستو اب ہم بڑھیں گے تیسرے حصے کی جانب جس کا نام ہے The Law of the Tendency of the Rate of the Profit to Fall، یعنی نفع کی جو شرح ہے اس کے گرنے کے رجحان کا قانون کیا ہے، یعنی وہ کیوں گرتا ہے اس کی شرح۔ تو دوستو جیسے کہ ہم نے پچھلے حصے پڑھے تو اس میں مارکس ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ نفع در حقیقت مزدور کی اضافی محنت سے آتا ہے، اور مارکیٹ کیسے اسے اوسط نفع کی شکل میں چھپا دیتی ہے۔ لیکن مارکس اب ایک اور سوال اٹھاتے ہیں دوستو، اگر سرمایہ دار مسلسل نئی مشینیں،
نئی ٹیکنالوجی اور خودکار نظام لے کر آتے جائیں تو کیا نفع ہمیشہ بڑھتا رہے گا یا پھر نفع میں کمی آنے لگے گی؟ اور دوستو یہی وہ قانون ہے جسے مارکس کہتے ہیں نفع کی شرح کے گرنے کا رجحان۔ آئیے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک فیکٹری ہے جہاں پہلے 100 مزدور کام کرتے تھے اور ہر مزدور فاضل قدر پیدا کرتا تھا۔ پھر مالک نے نئی مشینیں لگا دی اور اب صرف 20 مزدور رہ گئے۔ مشینوں سے پیداوار تو بڑھ گئی، لیکن چونکہ فاضل قدر صرف مزدور کی محنت سے آتی ہے تو اب فاضل قدر کم ہو گئی ہے، لہٰذا سرمایہ دار نے لاکھوں لگا دیے، پیداوار بھی بڑھی، لیکن نفع کی شرح یعنی ریٹ آف پروفٹ کم ہو گئی۔ تو اب مارکس کے مطابق سرمایہ دار زیادہ مشینیں لگاتا ہے، جس کی وجہ سے مزدور کم کر دیتا ہے، اور مزدور کم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے فاضل قدر کم ہو جاتی ہے، یعنی سرپلس ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نفع کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ قانون ہے جو کہتا ہے کہ جہاں جتنا سرمایہ دار نظام ترقی کرے گا، سرمایہ داری نظام ترقی کرے گا، اتنا ہی نفع کی شرح گرنے کا رجحان بڑھے گا۔ یہ قانون مارکس کے مطابق سرمایہ داری کے خاتمے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب مارکس کہتے ہیں کہ سرمایہ دار اس کمی کو کیسے روکتا ہے؟ تو جب نفع کی شرح گرنے لگتی ہے تو سرمایہ داری نظام میں مختلف چالیں چلی جاتی ہیں۔ اب مزدور کی اجرت کم کر دی جاتی ہے، کام کے گھنٹے بڑھا دیے جاتے ہیں، نوکریاں ختم کر کے ٹھیکیداری نظام لایا جاتا ہے، نئی منڈیاں تلاش کی جاتی ہیں، نئی کالونیاں بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ کالونائزیشن جو ماضی میں بھی ہوئی۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ نفع کی شرح کو گرنے سے روکا جا سکے۔ لیکن دوستو یہ کب تک چلے گا؟ تو مارکس کہتے ہیں کہ یہ وقتی حل ہے۔ یہ ایک وقت آتا ہے جب بحران پیدا ہوتے ہیں، فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، مزدور بے روزگار ہوتے ہیں اور پوری معیشت ہل کر رہ جاتی ہے۔ یہی وہ اندرونی تضاد ہے جو مارکس کے نزدیک سرمایہ دارانہ نظام کو خود اپنے بوجھ تلے تباہ کر دیتا ہے۔ تو دوستو، نفع کی شرح کے گرنے کا رجحان یہ سرمایہ دارانہ ترقی کا قدرتی نتیجہ ہے، یعنی فاضل قدر صرف محنت سے آتی ہے، مشینوں سے نہیں۔ جب مشینیں بڑھتی ہیں اور محنت کم ہوتی ہے تو نفع کی شرح خود بخود گھٹتی ہے۔ دوستو، یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب مشینیں پیداوار بڑھاتی ہیں تو پھر نفع کیوں گرتا ہے؟ تو دوستو، یہ بات عجیب لگ سکتی ہے اور لگتی ہے، لیکن کارل مارکس کے مطابق مشینوں سے نفع کی شرح ریٹ آف پروفٹ بالکل کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کی کچھ وجوہات مارکس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ نفع صرف مزدور کی محنت سے پیدا ہوتا ہے، مشینوں سے نہیں۔ مشینیں صرف پہلے سے موجود ویلیو کو منتقل کرتی ہے، نئی ویلیو پیدا نہیں کرتی۔ جس کی آسان مثال یہ ہے کہ دو فیکٹریاں ہیں، ایک جو ہے اس میں ایک پرانا نظام چل رہا ہے جس میں کہ 100 مزدور ہیں اور اس میں مشینیں کم ہیں، اور سرمایہ کار نے مثال 1 کروڑ روپے لگا ہے، تو ہر مزدور فاضل قدر یعنی سرپلس ویلیو پیدا کرتا ہے۔ یعنی 1 کروڑ کی فیکٹری یا 1 کروڑ کا کارخانہ جو پرانے نظام پہ یعنی کہ مزدوروں پہ انحصار کر رہا ہے، تو اس میں 1 کروڑ کی سرمایہ کاری سے فاضل قدر یعنی سرپلس ویلیو اس میں پیدا ہوتی ہے، اور اس میں نفع کی جو شرح ہے وہ 30% ہے۔ اب ایک دوسری فیکٹری ہے جس کو ہم فیکٹری نمبر 2 کہہ لیں، جس میں کہ ایک نیا نظام رائج ہے، یعنی اس میں مزدور 20 ہیں 100 کی بجائے۔ مشینیں جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں، مشینوں پہ کام زیادہ کیا جا رہا ہے، انحصار مشینوں پہ زیادہ ہے، مگر چونکہ دوستوں مشینیں مہنگی ہیں اور وہ جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہیں، تو سرمایہ دار نے 1 کروڑ نہیں بلکہ اب 10 کروڑ روپے لگانے ہیں۔ اب 10 کروڑ لگ گئے ہیں، تو چونکہ مزدور کم ہیں تو فاضل قدر بھی کم ہے، تو نفع کی شرح صرف 10% ہے۔ یعنی اب دیکھیں ذرا، آپ خود سوچیں کہ جہاں پر 1 کروڑ روپے لگا کر 30% کی سرپلس ویلیو حاصل کی گئی یا پروفٹ یا نفع حاصل کیا گیا، اب چونکہ سرمایہ کاری مزدور نہیں ہے تو سرمایہ کاری زیادہ کرنی پڑے گی، مشینیں زیادہ لانی پڑیں گی، تو 10 کروڑ روپے اب سرمایہ کاری کی گئی، تو اب 10 کروڑ پہ چونکہ مارکیٹ کی تو اپنی اوسط ایوریج ہے منافع کی، وہاں پر تو وہ نہیں دیکھتا کہ
سرمایہ کاری کتنی کی گئی، وہ تو مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق یا قیمت طے ہوتی ہے ہر چیز کی۔ تو اب اگر ایک سرمایہ دار 1 کروڑ پہ جو منافع کی شرح تھی اس کی، اب اس کی 10 کروڑ پہ وہ منافع کی شرح گر چکی ہے اور اب وہ 10% پہ آ چکی ہے۔ تو فرق کیا پڑا دوستو؟ فیکٹری بی نے زیادہ سرمایہ لگایا، پیداوار شاید زیادہ ہوئی ہو، لیکن چونکہ فاضل قدر مزدور کی محنت سے پیدا ہوتی ہے، وہ تو مزدور کم ہے تو کل نفع کی شرح بھی کم ہوگی، تو پھر سرمایہ دار زیادہ پیسہ لگا رہا ہے مشینوں پہ، مگر اسے محنت کی وہ مقدار نہیں مل رہی جو نفع پیدا کرتی ہے، تو نتیجتاً نفع کی شرح یعنی نفع کل سرمایہ پہ جو نفع ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو اب نفع اور فاضل قدر سرپلس ویلیو وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مزدور کی اضافی محنت سے، اور مشین کیا کرتی ہے؟ وہ صرف ویلیو کو ٹرانسفر کرتی ہے، کوئی نئی ویلیو پیدا نہیں کرتی، لہٰذا جتنی مشینیں بڑھیں گی محنت کم ہوتی جائے گی اور نفع کی شرح کم ہوتی جائے گی۔ تو دوستو اب داس کیپٹل کے والیوم 3 کے چوتھے حصے یعنی کنورژن آف کموڈیٹی کیپٹل اینڈ منی کیپٹل انٹو کمرشل کیپٹل اینڈ منی ڈیلنگ کیپٹل، یعنی اس کو ہم اردو میں اس طرح کہیں گے کہ کموڈیٹی سرمایہ اور زر سرمایہ کو تجارتی سرمایہ میں تبدیل کرنا۔ اب ہم نے پچھلے والیومز میں پڑھا تھا کہ سرمایہ کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کوموڈیٹی سرمایہ یعنی کوموڈیٹی کیپٹل بھی ہم نے پڑھا تھا، اور ہم نے منی کیپٹل بھی پڑھا تھا، اور ہم نے اور بھی کس کی کئی شکلیں سرمایہ کی، سرمایہ ایک شکل میں نہیں ہوتا، کئی شکلوں میں ہوتا ہے، کہیں پہ وہ مٹیریل کی شکل میں ہوتا ہے، کہیں پہ وہ پروڈکٹ کی شکل میں ہوتا ہے، اور کہیں پہ وہ محنت کی شکل میں ہوتا ہے، لیبر کیپٹل بھی ہوتا ہے۔ تو دوستو اب اس چیپٹر میں یعنی والیوم 4 کے چیپٹر نمبر 4 میں اب ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ پہلے ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ ہم نے پچھلے والیوم میں کیا کیا۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ نفع مزدور کی اضافی محنت یعنی کہ فاضل قدر سے آتا ہے، سرپلس ویلیو سے آتا ہے، مارکیٹ اس نفع کو چھپا کر اسے اوسط نفع میں تبدیل کر دیتی ہے، یعنی کہ ایوریج پروفٹ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تو مشینیں وقتی طور پر پیداوار بڑھاتی ہیں لیکن نفع کی شرح کو کم کر دیتی ہیں۔ اب مارکس ایک اور اہم سوال اٹھاتے ہیں، کیا نفع صرف پیداوار کے عمل میں پیدا ہوتا ہے یا پھر مارکیٹ میں بیچنے، خریدنے یا سرمایہ گھمانے سے بھی نفع کمایا جا سکتا ہے؟ تو مارکس کہتے ہیں کہ نہیں، پیداوار ہی اصل نفع پیدا کرتی ہے، لیکن اب سرمایہ نئی شکلیں اختیار کر چکا ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ تجارتی سرمایہ، کمرشل کیپٹل، اب یہاں پر کیپٹل کی ایک نئی شکل تجارتی سرمایہ، اور دوسرا پیسہ گھمانے والا سرمایہ یعنی منی ڈیلنگ کیپٹل، ان دونوں کو ملا کر مارکس کہتے ہیں مرچنٹس کیپٹل یعنی تاجر سرمایہ۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں دوستو۔ فرض کریں ایک فیکٹری میں کپڑا بنتا ہے، یہ کپڑا مارکیٹ میں بیچنا ہے لیکن مالک کے پاس وقت نہیں ہے، نیٹ ورک نہیں۔ اب ایک تاجر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے 100 روپے میں کپڑا خریدتا ہوں اور بازار میں 120 میں بیچوں گا۔ یہ جو 20 روپے کمائے گئے یہ نفع نہیں بلکہ تجارتی فائدہ ہے، کیونکہ اس تاجر نے کچھ پیداوار نہیں کی، نہ مزدور رکھا، نہ مشین چلائی، صرف بیچنے کا کام کیا۔ اسی طرح ایک اور کردار آتا ہے پیسہ گھمانے والا سرمایہ دار، یہ وہ بینکر یا سود خور ہے جو صرف رقم دیتا ہے اور بدلے میں سود لیتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ کسی سرمایہ دار کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، بینکر اسے قرضہ دیتا ہے اور ہر ماہ 10% سود لیتا ہے، تو یہ نفع بھی پیداوار کے عمل سے نہیں آ رہا بلکہ صرف سرمایہ کی حرکت سے آ رہا ہے۔ مارکس یہاں کیا ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے جیسے سرمایہ داری ترقی کرتی ہے ویسے ویسے سرمایہ اپنی شکلیں بدلتا جاتا ہے، اب وہ صرف فیکٹری، مشین اور مزدور میں نہیں ہوتا بلکہ بازاروں، دکانوں اور بینکوں میں بھی گھومتا ہے۔ لیکن یہ سارا تجارتی اور مالیاتی سرمایہ اصل فاضل قدر پر زندہ ہے، یعنی محنت کش جو اصل منافع پیدا کرتا ہے
اسی کی کمائی بازار میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں مارکس کا کہنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ تجارتی سرمایہ صرف اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر بیچتا ہے۔ زر سرمایہ صرف سود کے ذریعے پیسہ کماتا ہے، لیکن اصل فاضل قدر سرپلس ویلیو ہمیشہ پیداوار میں بنتی ہے، مزدور کی محنت سے۔ یہ دونوں شکلیں تاجر اور مالیاتی سرمایہ دار صرف فاضل قدر میں سے اپنا حصہ کھینچتے ہیں اور خود کچھ نیا پیدا نہیں کرتے۔ تو دوستو، فیکٹری مزدور کے استحصال سے فاضل قدر پیدا کرتی ہے، پھر وہ فاضل قدر تجارتی اور مالیاتی سرمایہ کے درمیان بڑھ جاتی ہے، اور عام انسان کو لگتا ہے کہ نفع دکانداری، مارکیٹنگ یا سود سے آ رہی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ پس پردہ محنت کی چوری ہی ہے۔ یہ حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سرمایہ داری صرف پیداوار تک محدود نہیں، بلکہ وہ مارکیٹ، تجارت اور بینکاری کی شکل میں ہر جگہ مزدور کی محنت پر پلتی ہے۔ تو دوستو، داس کیپٹل والیوم 3 کے 5ویں حصے میں جس کا نام ہے ڈویژن آف پروفٹ انٹو انٹرسٹ اینڈ پروفٹ آف انٹرپرائز، انٹرسٹ بیئرنگ کیپٹل، تو دوستو اس کو ہم اردو میں کہیں گے نفع کو سود اور کاروباری نفع میں تقسیم کرنا۔ دوستو، آپ نے پچھلے حصے میں یہ جانا کہ سرمایہ کاری میں نفع صرف محنت سے آتا ہے۔ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ جب نفع پیدا ہو جاتا ہے تو اسے کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیا سارا نفع مزدور کی محنت سے آتا ہے یا پھر اس میں دوسرے عوامل بھی شامل ہیں؟ اور سب سے اہم بات، سود لانے والا سرمایہ کہاں سے آتا ہے؟ تو اس کو پھر ایک آسان مثال سے سمجھیں گے۔ دوستو، فرض کریں آپ نے 1 لاکھ روپے کا کاروبار شروع کیا۔ آپ نے 80,000 روپے مشینوں اور مزدوروں میں لگائے اور باقی 20,000 روپے بینک سے قرض لے کر کاروبار میں ڈالا۔ اب آپ کا کاروبار چل رہا ہے اور آپ کا نفع 40,000 روپے ہے، لیکن جب آپ اس نفع کو دیکھیں گے تو 40,000 روپے کا کچھ حصہ بینک کی سود کی شکل میں دینا ہے اور باقی آپ کا کاروباری نفع ہے۔ سود یعنی کہ انٹرسٹ، یہ وہ رقم ہے جو آپ نے قرض دینے والے کو ادا کیا ہے، اور یہ نفع سے علیحدہ ہے کیونکہ یہ محنت یا پیداوار کا نتیجہ نہیں۔ تو اب کاروباری نفع، پروفٹ آف انٹرسٹ یا پروفٹ آف انٹرپرائز، یہ وہ رقم ہے جو آپ نے کاروبار میں اپنی محنت، مشینوں اور حکمت عملی سے کمائی ہے۔ تو دوستو، جب آپ نے بینک سے قرض لیا تو وہ 20,000 روپے سود لانے والا سرمایہ بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان پیسوں کو پیداوار کے عمل میں نہیں لگایا، بلکہ صرف قرض لیا اور اس پر سود دینا پڑا۔ یہ سود لانے والا سرمایہ ہے جو ہمیشہ سرمایہ کے استعمال سے آتا ہے، لیکن پیداوار کے عمل میں شامل نہیں ہوتا۔ اب نفع کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ تو مارکس کے مطابق جب کاروبار چلتا ہے تو نفع 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ سود، انٹرسٹ، یہ وہ رقم ہے جو آپ نے قرض پر ادا کرنی ہے۔ سود کا تعلق پیسے سے ہے، محنت سے نہیں۔ اور پروفٹ آف انٹرپرائز یعنی کاروباری نفع، یہ وہ نفع ہے جو آپ نے اپنی محنت، مشینوں اور حکمت عملی سے کمایا، یہ محنت کا نتیجہ ہے۔ تو دوستو، جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو پیسے کے استعمال سے سود آتا ہے اور محنت کے استعمال سے کاروباری نفع آتا ہے۔ سود بینک یا قرض دینے والے افراد کماتے ہیں، چاہے کاروبار کامیاب ہو یا نہ ہو، انہیں سود ملتا ہی ملتا ہے۔ اور کاروباری نفع یہ صرف محنت سے آتا ہے، اور اگر کاروبار نہیں چلتا تو یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اب دوستو، یہ تقسیم کیوں ضروری ہے؟ تو مارکس کے مطابق یہ نیا تضاد ظاہر کرتا ہے۔ جب نفع سود اور کاروباری نفع میں تقسیم ہو جاتا ہے تو سرمایہ دار اور سرمایہ کار کے درمیان ایک نیا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ سرمایہ دار وہ ہے جو محنت سے نفع پیدا کرتا ہے، اور سرمایہ کار وہ ہے جو صرف پیسہ لگاتا ہے اور اس پر سود کماتا ہے بغیر کسی محنت کے۔
تو سود وہ رقم ہے جو قرض پر ملتی ہے اور یہ پیسے سے آتی ہے، اور کاروباری نفع وہ رقم ہے جو محنت اور پیداوار سے آتی ہے، اور دونوں کا آپس میں تعلق ہے، لیکن سود محنت سے نہیں بلکہ صرف پیسے سے آتا ہے۔ تو دوستو اب ہم داس کیپٹل والیوم 3 کے حصہ نمبر یعنی پارٹ نمبر 6 ٹرانسفارمیشن آف سرپلس پروفٹ انٹو گراؤنڈ رینٹ یعنی فاضل نفع کو زمینی کرائے میں تبدیل کرنا۔ تو دوستو آپ جان چکے ہیں کہ نفع کہاں سے آتا ہے، کیسے تقسیم ہوتا ہے، اور سرمایہ کیسے مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، جیسے کہ تجارتی سرمایہ، سود لانے والا سرمایہ اور کاروباری نفع۔ اب مارکس ایک اور طاقتور کردار سامنے لاتے ہیں، اور وہ کردار ہے زمین کا مالک یعنی جاگیردار۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب زمین کسی اور کی ہوتی ہے اور کاروبار یا زراعت کوئی اور کرتا ہے تو زمین کا مالک کس چیز کا نفع لیتا ہے؟ کیا وہ کچھ پیدا کرتا ہے؟ تو مارکس کہتے ہیں کہ نہیں، جاگیردار کچھ پیدا نہیں کرتا، وہ صرف زمین کے مالک ہونے کی وجہ سے کرایہ وصول کرتا ہے۔ یہ کرایہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ مزدور کی پیدا کردہ فاضل نفع سے آتا ہے، یعنی سرپلس ویلیو سے ہی آتا ہے، جو اب جا کر گراؤنڈ رینٹ بن چکا ہوتا ہے، یعنی زمین کا کرایہ۔ مثال اس کی بھی لیں گے، فرض کریں ایک کسان ہے، وہ ایک زمین پر کام کرتا ہے، بیج، کھاد، محنت سب کچھ وہ خود کرتا ہے، لیکن زمین اس کی نہیں بلکہ کسی زمیندار کی ہے۔ اب فصل اچھی ہوئی، اس نے 1,00,000 روپے کی پیداوار حاصل کی، مثال اس میں سے 20,000 روپے زمین کے مالک کو کرائے میں دینے پڑے۔ تو ہوا یہ کہ مزدور نے زمین پر کام کیا، فاضل نفع پیدا ہوا، لیکن وہ فاضل نفع اب جا کر زمینی کرائے میں بدل گیا۔ تو مارکس کے مطابق جاگیردار کوئی پیداوار نہیں کرتا، لیکن وہ صرف ملکیت کی بنیاد پر نفع حاصل کرتا ہے، اور یہ نفع مزدور کی پیداوار کی پیدا کی گئی فاضل قدر یعنی سرپلس ویلیو کا ہی حصہ ہوتا ہے، جو اب سرمایہ دار اور جاگیردار کے درمیان تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب آگے مارکس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ رینٹ یعنی کہ کرایہ، تو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں پہلی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ڈفرینشیل رینٹ یعنی فرق کی بنیاد پر کرایہ۔ اچھی زمین پر کام ہو تو زیادہ پیداوار آتی ہے اور زیادہ کرایہ بنتا ہے، اگر خراب زمین پر پیداوار ہو تو کم کرایہ بنتا ہے اور کم پیداوار آتی ہے۔ دوسری قسم جو اس کی ہے وہ ہے ایبسولوٹ رینٹ۔ اب یہ اس ڈفرینشیل ریٹ کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی کہ ایبسولوٹ رینٹ یعنی کہ ہر حال میں ایک ہی طرح کا کرایہ یعنی قطعی کرایہ۔ اگر کوئی زمین اپنی پیداوار سے قطع نظر مالک کی ہے تو مالک کہتا ہے کہ بس میری زمین ہے، کرایہ دینا ہی پڑے گا چاہے تمہاری پیداوار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ رینٹ۔ اب تیسری قسم جو بتاتے ہیں مارکس، وہ کہتے ہیں کہ نفع میں جو حصہ ہوتا ہے یعنی کہ رینٹ فرام سرپلس پروفٹ۔ جب کسی زمین سے زیادہ منافع نکلتا ہے تو اس میں سے زمیندار اپنا حصہ مانگتا ہے، تو زمین کے مالک کو صرف اس لیے کرایہ ملتا ہے کیونکہ زمین اس کی ملکیت ہے، نہ کہ اس نے کوئی محنت کی ہو۔ مارکس یہاں واضح کرتے ہیں کہ زمینی کرایہ بھی دراصل فاضل نفع کا ہی ایک حصہ ہے، جو پہلے مزدور کی محنت سے پیدا ہوتا ہے، پھر سرمایہ دار کے ہاتھ آتا ہے اور آخر کار جاگیردار کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ تو اس حصے میں مارکس ہمیں بتاتے ہیں کہ سرمایہ داری صرف پیداوار پر قبضہ نہیں کرتی بلکہ زمین پر ملکیت کے نام پر بھی مزدور کی کمائی کا حصہ کھا لیتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سرمایہ دار، سود خور اور جاگیردار سب مزدور کی محنت سے پیدا ہوئی دولت کو آپس میں بانٹتے ہیں، اور مزدور کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تو دوستو اب ہم داس کیپٹل والیوم 3 کے آخری حصے یعنی کہ 7ویں حصے ریونیوز اینڈ دیئر سورسز دا ٹرینٹی فارمولا، اور آمدنی اور ان کے ذرائع تثلیثی فارمولا۔ تو دوستو آپ جان چکے ہیں کہ نفع، سود، کرایہ سب مزدور کی فاضل محنت کا نتیجہ ہوتے ہیں،
لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ایسے پیش کیے جاتے ہیں جیسے ہر چیز کا نفع ایک الگ ذریعہ رکھتا ہو۔ اب مارکس ہمیں دکھاتے ہیں کہ سرمایہ داری نے کس طرح ایک نظریاتی دھوکہ پیدا کیا جسے وہ کہتے ہیں دی ٹرینٹی فارمولا، یعنی 3 مقدس ذرائع کا جھوٹا تصور۔ اب تثلیثی فارمولا کیا ہے، یعنی ٹرینٹی فارمولا کیا ہے؟ تو سرمایہ دارانہ نظام کے مطابق زمین کرایہ پیدا کرتی ہے، سرمایہ نفع پیدا کرتا ہے یعنی پروفٹ پیدا کرتا ہے، اور محنت جو ہے وہ اجرت پیدا کرتی ہے۔ تو بظاہر یہ بہت منصفانہ اور منظم لگتا ہے، لیکن مارکس چیخ چیخ کر کہتے ہیں یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ مارکس کے اب اعتراضات کیا ہیں ان پہ، وہ یہ کہتے ہیں یہ فارمولا دراصل سچ کو الٹا کر دیتا ہے۔ نفع دراصل سرمایہ سے نہیں بلکہ محنت سے آتا ہے، اور کرایہ زمین سے نہیں بلکہ محنت کے نفع میں سے کاٹا جاتا ہے، اور محنت کی اجرت مزدور کی اصل محنت کا بہت چھوٹا سا حصہ ہوتی ہے۔ فرض کریں ایک کسان ہے، ایک فیکٹری مالک ہے اور ایک زمیندار ہے۔ کسان روز محنت کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے۔ زمین مالک کہتا ہے یہ میری زمین ہے، کرایہ دو۔ فیکٹری مالک کہتا ہے یہ میرا سرمایہ ہے، میں منافع لوں گا۔ کسان کو صرف اجرت ملتی ہے، وہ بھی بہت کم۔ تو ہوا یہ کہ کسان نے سب کچھ پیدا کیا، لیکن آمدنی 3 لوگوں میں تقسیم ہو گئی۔ زمین والے کو کرایہ، سرمایہ دار کو منافع پروفٹ، اور مزدور کو بچا کچھ تھوڑا سا اجرت کا حصہ۔ تو یہ سب الٹا کیسے ہو گیا؟ اب مارکس یہاں پر بتاتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظریہ ان تینوں کو الگ الگ قدرتی ذریعہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ جیسے زمین خود کرایہ پیدا کرتی ہو، سرمایہ خود نفع پیدا کرتا ہو، محنت صرف اجرت تک محدود ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے تینوں آمدنیاں کرایہ، نفع اور سود صرف مزدور کی محنت سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو مارکس یہاں پر یہ کہتے ہیں، اور ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکس اس حصے میں ہمیں سرمایہ داری کے نظریاتی فراڈ پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح ایک احتسالی نظام کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ فطری، منصفانہ اور سادہ ہو۔ یہی ہے تثلیثی فارمولے کا فریب، جو محنت کش کو اس کے حق سے دور کرتا ہے اور احتسالی طبقے کو قانونی حیثیت دیتا ہے۔ اگر ہم صرف شکلیں دیکھیں، زمین، سرمایہ، محنت، تو لگتا ہے کہ سب کی آمدنی کا حق الگ الگ ہے، لیکن اگر ہم اندر دیکھیں تو ہر چیز کی بنیاد محنت پر ہے۔ سرمایہ داری میں سب کچھ محنت کش پیدا کرتا ہے، لیکن اس کی پیداوار کو نظریاتی تقسیم کے ذریعے چھین لیا جاتا ہے۔ داس کیپٹل کا یہ 7واں حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سرمایہ داری کا سب سے بڑا ہتھیار نظریاتی فریب ہے، جہاں استحصال کو معاشی سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مارکس کا مقصد صرف منافع کو یا نفع کو بے نقاب کرنا نہیں، بلکہ اس نظام کی جڑوں میں چھپے جھوٹ کو ظاہر کرنا ہے۔ تو دوستو، آپ نے داس کیپٹل والیوم 3 کا یہ فکری سفر مکمل کیا۔ آپ کا سننا اور سمجھنا یقیناً ایک انقلابی قدم ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک والیوم 1 اور والیوم 2 کی آڈیو سمریاں نہیں سنی تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی ضرور سنیں، کیونکہ مارکس کا یہ نظریہ تسلسل میں سمجھنے سے ہی مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ آڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسے اپنے دوستوں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ علم کا یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ آپ کی توجہ، وقت اور شعوری کوشش کا شکریہ۔ مزید علمی آڈیوز، فلسفے، تاریخ اور سماجیات پر مبنی مواد کے لیے ہم سے جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔